Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of civics. We are on the unit named Social Order in Pakistan, and our today's subtopic of this chapter Social Order in Pakistan is Role of Police in Pakistan. पाकिस्तान में पुलिस का किरदार। पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है और हर फेडरल गवर्नमेंट की तरह हमारे यहाँ भी पुलिस का स्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फेडरल गवर्नमेंट में वफाकी पुलिस काम करती है और हर सूबे के अंदर उसकी अपना सूबाई महकमा पुलिस है जो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में काम करता है। पुलिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ऑफ द गवर्नमेंट जिसके ज़रिए मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम किया जाता है। इसके फ़राइज़ बहुत सारे हैं और कई ऐसे बहुत सारे हसास नौइयत के फ़राइज़ भी ये सरअंजाम देती है। कई शोबे ऐसे हैं जो इस महकमे के अफराद उन फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं जो अमन व अमान के अलावा भी हैं। पुलिस अगर अच्छी तरह से काम करे, अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अदा करे तो आवाम इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। उनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है और वो माशरे के अंदर अमन व अमान से रह सकते हैं। पुलिस के फ़राइज़ मंदरजा झैल हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कायम करना, आवाम की जान माल और इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना पुलिस का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है। पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखे, लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और जब मुल्क के अंदर अमन व अमान यकीनी लिहाज से पैदा हो जाता है तो लोग अपनी ज़िंदगी को पुरसकून अंदाज में तय कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में तरक्की कर सकते हैं। हम जिन ममालिक की तरक्की को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं, उनकी अगर हम लाइफ में देखें और उनके सोशल स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पर पुलिस का रोल हमें बहुत इफ़ेक्टिव नज़र आता है। वहाँ के निज़ाम में अमन व अमान बहुत ज़्यादा कायम है, रूल ऑफ़ लॉ है और पुलिस मुजरिमों को उनके बैकग्राउंड की बुनियाद पर नहीं पकड़ती बल्कि हर जुर्म करने वाला फ़र्द उनकी नज़र में एक जैसा होता है। इसी वजह से अमन व अमान की कैफ़ियत सही तरह से बरकरार रखती है। लोगों को ये पता होता है कि वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो कानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। इस तरह रूल ऑफ़ लॉ भी सस्टेन रहता है और दूसरी तरफ अमन व अमान की कैफ़ियत बरकरार रहती है और इसका तीसरा फ़ायदा ये होता है कि लोग सोशली हर डिसिप्लिन में, हर शोबे में तरक्की करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक अच्छी पुलिस और पुलिस का एक इफ़ेक्टिव रोल किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। पुलिस का दूसरा फ़र्ज़ ये होता है कि वो जराइम को कंट्रोल करें। जराइम को कंट्रोल करने के लिए रियासत के कवानीन पर अमल दरामद करवाना पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। उसके अलावा चोरी, डाके, अगवा, स्मगलिंग वगैरह और ऐसे जराइम को रोकने के लिए पुलिस ओवरऑल जितनी भी स्टेट के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, माशरे के अंदर जो भी सरगर्मियाँ होती हैं, उनके ऊपर नज़र रखती है और जो भी अफराद कानून को तोड़ते हैं या कोई जुर्म करते हैं, वो उनको पकड़ती है और कानून के मुताबिक अदालतों से उनको सज़ा दिलवाती है। अगर पुलिस का किरदार सही तरीके से हो, तो जराइम पर कंट्रोल बहुत आसानी के साथ हो सकता है। पुलिस के पास हर मुजरिम का डाटा होता है, उनकी पिक्चर्स होती हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इस तरह वो मुजरिमों को पकड़ पकड़ सकती है और उनके रिकॉर्ड की मदद से उन तक आसानी से पहुंच सकती है। और अगर पुलिस अपना ये काम ट्रांसपेरेंसी के साथ करे तो फ्यूचर में ये क्राइम्स को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें भी अगेन हम उन्हीं कंट्रीज़ की एग्जांपल्स लेंगे। हम एशियन कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, मालदीव और इसी तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर सिचुएशन देखें तो हमारे यहाँ जो कॉलोनियलिज़्म की एक आफ्टर इफ़ेक्ट ये भी था कि पुलिस को हमारी तरफ एक ऐसा शोबा बनाकर पेश किया गया जो हमारे हाकिम बनकर बैठ गए और उन्होंने जराइम को भी कंट्रोल नहीं सही से किया और अमन व अमान के क़याम में भी वो सही तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर सके। यही वजह है कि इन स्टेट्स ने तरक्की करने में बहुत टाइम लिया। मुजरिमों की पुश्तनाही पे आम तौर पर बड़े-बड़े सियासतदान, बड़े-बड़े जो हाथ हैं,
ایسے افراد کے جو کافی لحاظ سے ریسورسفل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس بھی ان کو پکڑنے میں ناکام رہتی ہے۔ اور سیکنڈلی رول آف لا اس طرح سے نہیں ہے ان کنٹریز میں، اور یہی ریزن ہے کہ یہاں پر جرائم بھی اس لحاظ سے کنٹرول نہیں ہوتے، قانون کے اوپر سختی سے عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پولیس کا جو کام ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو، پولیس کو گورنمنٹ کے اور انتظامیہ کے پریشر سے آزاد رکھا جائے، تو پولیس بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے اور جرائم کو کنٹرول کر کے ایک پیسفل سوسائٹی کو کریٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا تھرڈ جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کی روک تھام کرتی ہے۔ دہشت گرد بنیادی طور پر ملک کے اندر بے چینی اور خوف پیدا کرنے کے لیے دھماکے کرتے ہیں، مختلف قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، جس سے وہ قومی املاک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پولیس نے ایسے عناصر کے خلاف کام کرنے کے لیے ایک اینٹی ٹیررسٹ سیل بنایا ہوا ہے جو 2001 کے بعد سے ایفیکٹولی کام کر رہا ہے۔ اس کا سربراہ DIG ہوتا ہے، اور یہ مسلسل ایسے جو گروہ اور تنظیم ہیں ان کے اوپر مسلسل نظر رکھتے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہوں یا رہتے ہوں، اور پولیس کے جو باقی شعبے ہیں وہ بھی اس اینٹی ٹیررسٹ سیل سے تعاون کرتے ہیں۔ مجرموں کو پکڑ کر سزائیں دلوائی جاتی ہیں، ایسی تنظیموں اور ایسے افراد کو قانون کے ذریعے کالعدم قرار دلوایا جاتا ہے جو کہ کسی بھی طرح دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہوں۔ اور اس وقت دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ملک میں جو مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ پولیس کے تعاون سے ہی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کا فورتھ ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی عوامی اجتماعات ہیں ان کو پرامن طریقے سے ہیلڈ کروا سکے۔ پاکستان کے اندر بہت سی ایسی سماجی، ثقافتی، سیاسی تنظیمیں ہیں جو اپنے اجتماعات، جلسے جلوس وغیرہ منعقد کراتی ہیں، جیسے کہ محرم کے مواقع کے پہ آپ کو جلوس نظر آتے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اور ان جلوسوں کو امن و امان سے آرگنائز کروانا بھی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے جو اجتماعات ہوتے ہیں عید کے موقع پر اور ایسی جگہوں پر نماز جمعہ جہاں پر نمازیوں کی بڑی تعداد اکٹھے ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو سیاسی جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ امن و امان کو قائم رکھے اور عوامی اجتماعات کو پرامن طریقے سے منعقد کروائے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے کوئی بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، کوئی سماجی یا ثقافتی تہوار ہوتے ہیں، ان کے اوپر پولیس یہ میک شور کرتی ہے، پولیس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ وہ عوامی جو بھی ہیں اجتماعات ہیں ان کو پرامن طریقے سے منعقد کروا سکیں۔ اس کے علاوہ پولیس کی ففتھ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی اہم سیاسی شخصیات ہوتی ہیں جیسے کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنر، چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ اور جتنی بھی اہم سیاسی شخصیات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ غیر ملکی جو سفارت خانے ہوتے ہیں اور امبیسڈرز ہوتے ہیں ان کو پروٹوکول دیتی ہے۔ ان کو سفر کے دوران پروٹوکول مہیا کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اہم سیاسی شخصیت گزرتی ہے تو اکثر روٹس لگے ہوتے ہیں، تو پولیس میک شور کرتی ہے کہ ان کو دہشت گردی سے، کسی قسم کے سیاسی انتقام سے بھی بچایا جائے اور ان کو ایک پروٹیکٹیو سیف وے پرووائڈ کیا جائے۔ ان میں اہم سیاستدان اور مذہبی رہنما بھی آتے ہیں جن کے لیے حفاظتی اقدامات پولیس پروٹوکول کے ذریعے اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس کا ایک اور فرض ہے کہ وہ ٹریفک کے اوپر بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ٹریفک کے لیے الگ سے ٹریفک پولیس بھی ہوتی ہے جو شہریوں کو ٹریفک پہ ایک رولز جتنے بھی ہیں ٹریفک رولز ان کے اوپر پابندی کرواتی ہے، اور اس کے علاوہ سڑکوں پر سفر کے دوران ان کو تحفظ مہیا کرتی ہے۔ ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ ہر سڑک، ہر چوراہے پر موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک میک شور کرتے ہیں کہ لوگ قواعد کے مطابق ٹریفک کو گزاریں، اور اگر کوئی شخص بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہو یا وہ ٹریفک کے رولز کو وائلیٹ کرے تو وہ اس کا چالان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جو روڈ وغیرہ ہے اس کے اوپر حادثے کی صورت میں یہ ان کی قیمتی جانیں بچانے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹریفک پر کنٹرول کرنا، ٹریفک کو سموتھلی چلانا اور ٹریفک رولز کی پابندی کروانا بھی پولیس کا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا ایک اہم کام لوگوں کی شکایات کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔
لوگوں کے درمیان مختلف تنازعات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کسی شہری سے کوئی شہری کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی کمپلین پولیس اسٹیشن میں درج کراتے ہیں، اور پولیس جو بھی شکایت کرواتا ہے اس کے شکایت کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور عوامی شکایات دور کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن مسلسل کام کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو خواتین کی سہولت کے لیے ہر بڑے شہر میں خواتین کے لیے الگ سے پولیس اسٹیشن بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر خواتین عملہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائی ویز پہ پیٹرولنگ کرتی رہتی ہے، اور پیٹرولنگ کرنے کے ذریعے وہ مختلف شاہراہوں کا جائزہ لیتی رہتی ہے، تاکہ جو ایسی شاہراہیں جو سنسان ہوں وہاں پر مسافروں کی جان اور ان کی املاک محفوظ رہیں۔ جیسے بہت سی سنسان راستے ہوتے ہیں تو اکثر آپ نے ایسے انسیڈنٹ سنے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکو ہوتے ہیں جو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں یا ان سے قیمتی سامان لے لیتے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ایک پیٹرولنگ پولیس بھی ہوتی ہے، جس کو گشتی پولیس بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ اور یہ اس پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ مسلسل موٹر سائیکلز اور کارز پہ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور تمام بڑی شاہراہوں کی گشت کرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی شاہراہوں پر اور ایسے جو سنسان علاقے ہیں ان پر جو سفر کرنے والے افراد ہیں ان کی جو سفر ہے اس کو میک شور کریں کہ وہ سیفٹی کے ساتھ اپنے سفر کو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ان لوگوں کو ابتدائی طبی امداد پہنچائی جائے، اور زخمی جو بھی ہوں ان کو ہاسپٹلز تک جلد از جلد پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ پولیس کا ایک اور جو برانچ ہے جو کہ ہر صوبے کے اندر قائم ہے، اس کو کرائم برانچ کہتے ہیں۔ کرائم برانچ کے ذریعے ہر صوبے کے اندر کچھ خاص کرائمز ہیں جو کہ خاص طور پر کسٹمز اور نارکوٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان کے جو کرائم برانچ ہے اس کے ذریعے جرائم کی روک تھام میں بڑی مدد ملی ہے۔ اس برانچ کا سربراہ DIG ہوتا ہے، اور ہر برانچ میں ایک فنگر پرنٹس بیورو اور سائنس لیبارٹری قائم کی جاتی ہے، اور اس میں جو بڑی نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ بڑی بڑی چوریاں کارز کی اور بینکس کی ڈکیتیز، اس کے علاوہ نارکوٹکس وغیرہ اور بڑے منشیات کی جو سمگلنگز وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کرائم برانچ کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہیلپ کرتی ہے، جیسے مال ایکسائز، کسٹم، آبپاشی، ریلوے وغیرہ، اور بعض ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ ریلوے، ان کا اپنی بھی پولیس ہوتی ہے۔ اسٹل صوبائی پولیس ہر جو بھی شعبہ ہوتا ہے جہاں پر ان کو پولیس کی مدد درکار ہوتی ہے یہ ان محکموں کی مدد کرتی ہے، جیسے کہ الیکشن کی ڈیز میں پولیس آپ کو نظر آتی ہے، اور اس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پولیس نظر آتی ہے کہ پولیس اگر جب بھی کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پولیس ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ایسی سچویشن میں جیسے کہ کووڈ-19 کے ایشو میں پولیس کے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک رکھنا، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس نے کتنا اپنا رول افیکٹولی پلے کیا، اور لوگوں کو سختی سے مجبور کیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور کسی بھی طرح کی گیدرنگ کو اوائڈ کریں۔ تو یہ پولیس کا ایک ایسا آ جاتا ہے، فرض آ جاتا ہے جو کہ سچویشنل ہوتا ہے، کسی بھی خاص سچویشن میں پولیس کو کال کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف فرائض دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پولیس کا رول ہمیں اوورآل پاکستان کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے بہت سارا افیکٹو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اس کے رول کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔